अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबकी हौसला अफजाई, यानी आप लोग ने इतना पसंद किया और इतना प्यार दिया और आप लोग ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया, उससे मेरे हौसला अफजाई और बढ़ गई। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पढ़ा रहे थे, दीन पहुंचा रहे थे, और आज हम अपने उन बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके सपोर्ट से और उनकी हौसला अफजाई से और मेरे देवर के सपोर्ट से आज हम आप सबके सामने। क्योंकि मेरी काबिलियत, हम सिर्फ यही सोचते थे, अब हम एक सिर्फ टीचर हैं, जो उस्ताद है, जो सिर्फ इल्म दे रहा है। आज हम आप सब से और पूरी दुनिया को अपने इल्म से अगर आप फैज़ पहुंचा रहे हैं तो इसमें बहुत से लोगों का हाथ है। हमें कुछ नहीं आता और हम कुछ भी नहीं है। तो बस यही दुआ है कि आप लोग पसंद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग की दुआएं और आप लोग अगर हमें इसी तरह पसंद करते रहे तो इंशाअल्लाह हम आगे आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए। यानी जिस तरह हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि शैतान तकब्बुर की वजह से शैतान कहलाया, और सूरह आराफ का हमने आपको जिक्र भी किया था कि उसने किस तरह आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से मना किया। तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि किस चीज़ ने तुझको रोका। तो बोलता है कि मैं आग का बना हूँ और ये मिट्टी से, और मिट्टी आग से कम है, मैं बेहतर हूँ, मैं सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ने क्या कहा, हबित, यानी निकल जा, यहाँ से तू जलील और ख़ार होके निकल जा। और तू किससे हो गया, जालिमों में से हो गया। अब देखिए यहाँ भी जो मेरा मेन टॉपिक है वो क्या है, शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया। नाउजुबिल्लाह, जो अल्लाह के लिए सजदे करा करता था, इतना बड़ा फरिश्तों का सरदार बन के, अब वो देखिए उसका तकब्बुर कहाँ पहुँचा कि उसने अल्लाह को चैलेंज किया है। जो कुरान में हम अब आपके आगे आयतें पढ़ेंगे, जिसे हम लोग तिलावत करते हैं और कुरान बंद करके गिलाफ के अंदर करके अलमारियों में रख देते हैं, अब हमें ये पता चलेगा उसने अल्लाह से क्या चैलेंज किया। हम पढ़ते हैं और किताब को रख देते हैं। हम कम से कम अपने दुश्मन को पहचाने तो। कल को जब हम अल्लाह से कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था, अल्लाह कहेगा हमने तो कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। खोलो सूरह आराफ। आज हम आपसे कहते हैं कि सूरह आराफ खोलिए और आयत नंबर 14, आला उन्ज़िरनी इला यौमी युबअसून। उसने अल्लाह से क्या कहा, मुझे उस दिन तक की मोहलत दीजिए जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। यानी मुझे उस दिन तक की मोहलत दीजिए जिस दिन लोग उठाए जाएंगे, क़यामत का दिन, जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे। वो हमें कब तक बहकाता है, जब हमारी रूहें हमारी जिस्म को छोड़ रही होती हैं, वो तब तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो हमें बहकाता रहता है कि हमारा ईमान कैसे वो निकाल दे। तो अल्लाह ने भी वादा किया था, मैं अपने बंदे की उस वक्त तक तौबा कबूल करूँगा जब तक उसकी जान जिस्म से निकल रही है। तो उसने अल्लाह से वादा लिया है कि आप हमें मोहलत दीजिए। हाँ, अल्लाह ताला चाहते तो शैतान को उसी वक्त ख़त्म कर देते, फना कर देते, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, अल्लाह से मोहलत ली है हमें बहकाने की। अब देखिए आगे अल्लाह और शैतान की बात है सूरह आराफ में, गौर से सुनिएगा कि फिर वो क्या बोला। क़ाला इन्नका मिनल मुंज़रीन, फरमाया तुझे मोहलत है। अल्लाह ने क्या कहा, तुझे मोहलत है, बहका। क़ाला फबिमा अग़वैतनी ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहा, अच्छा इस वजह से कि तूने मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी तेरी सीधी राह पर उनके लिए घात लगाकर ज़रूर बैठूंगा। उसने क्या कहा अल्लाह से, आपने इस आदम की वजह से मुझे मरदूद करके इस जन्नत से
اور فرشتوں کے درمیان سے نکال دیا نا اس آدم کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے میں بھی اس کی اولاد کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس نے گھات لگانا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ایک ڈاکو لوٹنے کے لیے چھپ کے بیٹھتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نکلے گا میں اس کے مال پر ڈاکہ ڈالوں گا، سب کچھ چھین لوں گا، ویسے ہی وہ ہماری گھات میں بیٹھتا ہے۔ وہ ہم سے کیا چھینتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ہم نے کر رکھے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ ان سب چیزوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ ہم سے ہمارا دین چھینتا ہے، اس کی عظمت نکلواتا ہے، وہ ہم سے جھوٹ بلوائے گا، امانت میں خیانت کروائے گا، وہ ہم سے ہماری سنتیں چھین لے گا، وہ دنیا کی محبت کو ہمارے اوپر حاوی کر دے گا، ہم اپنے آپ نماز سے دور ہو جائیں گے، ہم کاروبار میں اتنا پھنس جائیں گے کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ اس نے ڈاکہ ڈال دیا، ہاتھ لگائے، وہ اتنا آپ کو بزی کر دے گا، دنیا کی تمنائیں آپ کے اندر اتنی بڑھ جائیں گی، آپ خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے، آپ کو پیاس برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ کھانا اور پانی ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہر وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کھاتے اور منہ میں ڈالتے رہے، ہم سے روزے برداشت نہیں ہو رہے، ہم کہتے ہیں ہم اسکول جانا ہے یا ہم باہر رہتے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ ان کی فضیلت، نماز کی فضیلت، رمضان کی فضیلت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس نے دنیا کی محبت وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے گھات لگا کے جب جھوٹ بلوا دیا تو گناہ کبیرہ ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی کرا دی، گناہ کبیرہ کرا دیا، امانت میں خیانت کرا دی، جھوٹی قسمیں کھلوا دی، دین تو اپنے آپ چلا گیا، کمزور ہو گیا۔ اتنی بڑی وہ بات کہہ گیا میں گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا، کہنے لگا ثم، پھر اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس جاؤں گا اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ دیکھو اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں ان کو کیسے بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، اور اے اللہ تو دیکھے گا یہی آدم کی اولاد میں سے کہ اکثر لوگ ان میں سے کیا ہیں، ناشکرے ہیں۔ واقعی ہم ناشکرے ہیں، ہمارے پاس کتنا بھی ہو جائے ہمیں کم ہے، اللہ کتنا بھی دے دے ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کہاں ناشکرے ہیں۔ اللہ نے تبھی تو کہا کہ شکر ادا کرو میں اور دوں گا، تم صبر کرو میں اور دوں گا، لیکن ہم ناشکرپن کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں پہ ناشکرپن۔ کپڑے ہیں لیکن کہیں جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہاں ہے ہمارے پاس؟ اللہ نے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر سب دیے، پھر بھی ہم کہتے ہیں تھوڑا ہائٹ بڑی ہوتی، تھوڑا ناک سیدھی ہو جاتی، تھوڑی آنکھیں ایسی ہوتی، یہ بھی تو ناشکرپن ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کیا بتایا، شکر گزار بنو۔ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، رزق بڑھتا ہے، شکر کرنے سے اللہ اور دیتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ اور لیتا ہے، کہ میرے بندے کی حبس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو احساس دلاؤ کہ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ ایک واقعہ سنا ہے نا کہ ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بولے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی مال ہے، اتنا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے کہ میں دیتے دیتے پریشان ہوں اور وہ کم نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اے نبی آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ناشکری کرو۔ میں کیسے ناشکری کر دوں؟ میرے اللہ نے مجھے دیا اور میں اس کا کیسے اپنی زبان سے ناشکری کروں گا؟ تھوڑی دیر میں ایک اور صحابی آئے جو بہت غربت کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا اے نبی میں دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو کیا اللہ اتنا بھی رحم نہیں کرتا؟ میرے پاس اس چادر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے نبی نے کہا
کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریے۔ وہ وہاں سے چلے گئے اور راستے میں بولنے لگے کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اس چادر کا۔ تھوڑی دیر میں ایک آندھی چلی اور وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ وہ چادر بھی اڑ گئی، یعنی جو ایک چادر تھی وہ بھی اللہ نے لے لی۔ تو شکر ادا کرنا یعنی اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے۔ جب وہ دیتا ہے تب تو ہم خوشی میں اسے بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ لیتا ہے تو اشکال اور شکوے اور شکایت بے شمار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ یہ آیت سمجھ میں آئی، بہت بڑی چیز ہے ناشکرہ پنا۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر، اور جو تیری اتباع کرے گا میں اس کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ یعنی جو میرے اور میرے نبی اور میرے حکموں پر چلے گا اس کے لیے تو جنت ہے۔ وہ دارالسلام جب وہ دیکھیں گے تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے۔ آراف جو ہم یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، آراف اس دیوار کا نام ہے جنت میں، جس کے اوپر اللہ ہم جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا اور کہے گا سلام دے گا۔ ہم کہیں گے اللہ آپ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کہے گا کیوں نہ کروں میرے بندے، تو نے دنیا میں میرے لیے بڑی قربانی دی ہے، تو نے شیطان سے لڑا ہے میرے لیے، تو آج میرا سلام تم پر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے ان کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ آگے دیکھیے پھر ایک اور آیت، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اللہ نے اب دیکھیے شیطان کو تو مہلت دے دی، چھوٹ دے دی، لیکن اب کیا کہا آدم علیہ السلام سے، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے وہاں سے کھاؤ، یہ پوری جنت تمہارے لیے سجا دی، بس اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ چاہتا تو اس پیڑ کو نہ بناتا، لیکن آزمائش تھی کہ دیکھیں میرا یہ آدم میری فرما برداری کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، ہم 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں بنانا چاہتے تاکہ سب آرام سے سن سکیں، انٹرسٹ لے کے سن سکیں، مزے لیجیے، دین کو مزے لے کے سیکھیے۔ آگے کیا ہوا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو کس کے ذریعے بہکایا، کس طرح وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا۔ اگر آپ کو اس کے آگے کا قصہ جاننا ہے تو اس کا پارٹ 2 دیکھیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ میں بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کے مطابق اگلی ویڈیو بنا سکیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔